गुड डे स्टूडेंट्स। सेंट जॉन हाई स्कूल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अलमास सजाद है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम सबक नंबर 3 बताए फ़कीर की कहानी पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 99 पर मौजूद है। बताए फ़कीर कौन थे? अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम सबक पढ़ने से पहले इनके बारे में चंद अहम बातें जानेंगे। सिंध की सरज़मीन पर बहुत से दरवेश और अल्लाह के प्यारे पैदा हुए हैं। बताए फ़कीर भी इनमें से एक था। ये ताजपुर में पैदा हुआ था। रिश्तेदारों ने इसका नाम वत्तू रखा था। इसके रिश्तेदार किसी वजह की बिना पर वहाँ से मुंतकिल होकर नसरपुर में आ गए थे। वो असल हिंदू था, लेकिन बाद में मुसलमान हुआ। बताए फ़कीर हर बात मज़ाहिया अंदाज में करता था। वो हर बात इस अंदाज से करता था कि लोगों के हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते थे। वो बातें बेमायनी नहीं होती थीं, लेकिन इनमें कोई ना कोई नसीहत छुपी होती थी। उसकी कहावतें आज भी सिंध के कोने कोने में मशहूर हैं। बात करते हैं कि एक मर्तबा गांव में आग लगी। लोग अपना सामान निकालने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। बताए फ़कीर अपनी चादर लेकर एक टीले पर चढ़ गया और कहने लगा कि कभी कभी मुफलसी भी काम आ जाती है। दूसरी मर्तबा का जिक्र है कि बताए फ़कीर और इसकी माँ किसी सफ़र पर गए। रास्ते में सूरज ग़रूब हो गया और रात हो गई। उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटे, कहीं से आग ले आओ तो कोई खाने का बंदोबस्त करें। बतायो ने कहा कि अम्मी, तुम भी अजीब बातें करती हो। इस वीराने में भला आग कहाँ से आएगी? माँ ने कहा कि अच्छा, दोज़ख से ले आओ। फ़कीर ने जवाब दिया कि प्यारी अम्मी, वहाँ भी तो आग है। वहाँ भी हर एक अपनी आग अपने साथ यहाँ से ले जाता है। बताए फ़कीर। प्यारे बच्चों, बताए फ़कीर की कहानी। एक बार बताए फ़कीर वाज़ की मजलिस में बैठे थे। वाज़ कहते हैं दीनी नसीहत, और मजलिस बैठने की जगह, वो जगह जहाँ आदमियों का गिरोह जमा हो। मौलवी साहब कह रहे थे कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। वो अपनी मखलूक को हर हालत में रोज़ी पहुँचाता है। बताए फ़कीर मजलिस से उठे तो इरादा कर लिया कि इस बात की हकीकत जानेंगे। चुनाचा दूसरे रोज़ वो अपना काम काज करने के बजाय शहर से बाहर जंगल में एक दरख्त के नीचे जा बैठे और दिल में पुख्ता इरादा कर लिया। पुख्ता कहते हैं मजबूत, यानी मजबूत इरादा कर लिया कि आज मैं किसी से भी खाने के लिए कुछ ना मांगूंगा। देखूं अल्लाह ताला मुझे किस तरह रोज़ी पहुंचाता है। इस पैराग्राफ में अजीज़ तलबा, बताए फ़कीर वाज़ की मजलिस यानी कि एक दीनी नसीहत करने वाली मजलिस में बैठे हैं। मौलवी साहब कह रहे थे कि रोज़ी यानी कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। ये तो हम सब जानते हैं कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला ही है। वो अपनी मखलूक को हर हालत में रोज़ी पहुंचाता है, यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक को, चाहे वो चरिंद परिंद या इंसान हो, उसे रोज़ी पहुंचाता है। बताए फ़कीर मजलिस से उठे। इसी तरीके से बताए फ़कीर ने जब मजलिस में ये सुना, ये दीनी नसीहत सुनी, तो वो मजलिस से उठे और उन्होंने इरादा किया कि अब वो इस बात की हकीकत तक पहुँचेंगे
اور کیا ہوا کہ وہ دوسرے روز اپنا کام کاج کرنے کے بجائے شہر سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے چلے گئے، اور دل میں انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج میں کسی سے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں مانگوں گا. یعنی کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مانگیں گے، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں روزی پہنچاتا ہے یا نہیں. انہیں اسی انتظار میں صبح سے بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا. عصر کہتے ہیں دن کا اخیر حصہ. کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوا اور بھوک بہت ستانے لگی. اس پر وطائے فقیر بہت پریشان ہوئے، لیکن مولوی صاحب کی باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے وہیں جمے بیٹھے رہے. شام تک تو انہیں بالکل برداشت نہ رہی. ایک تو جی چاہا کہ یہ خیال دل سے نکال کر گھر چلے جائیں، مگر دل مضبوط کر کے وہیں بیٹھے رہے. تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ جائیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی امداد آ رہی ہو تو دور ہی سے نظر آ جائے. امداد کہتے ہیں باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا. دوسرے پیراگراف میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ اسی طریقے سے بتایا فقیر صبح سے جب شام ڈھل گئی، یعنی عصر کا وقت ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی بھی انتظام نہیں ہوا اور بھوک بھی انہیں بہت لگی. اس پر بتائے فقیر پریشان تو بہت ہوئے، لیکن پھر ان کے ذہن میں مولوی صاحب کی باتوں کی جو نصیحت تھی وہ گردش کرنے لگی. شام تک انہیں بھوک کی بالکل برداشت نہ رہی. ایک بار تو ان کا پھر دل چاہا کہ خیال دل میں آیا کہ گھر چلا جاؤں، مگر دل مضبوط کر کر وہیں بیٹھے رہے. تھوڑی دیر بعد خیال یہ بھی آیا کہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ گئی تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ جائے گی. خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان کا درخت پر چڑھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک دیہاتی ان کے لیے کھانا لے کر آیا. اصل میں وہ شام کو کھیت سے گھر جاتے ہوئے انہیں درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ گیا تھا. وہ انہیں مسافر سمجھ کر گاؤں کے دستور کے مطابق، دستور کہتے ہیں قاعدہ یا قانون کے مطابق، ان کے لیے کھانا لایا تھا. بتائے فقیر نے اس کے ہاتھوں میں کھانا دیکھا تو دل میں سوچنے لگے واقعی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کسی نہ کسی طرح روزی ضرور پہنچ جاتا ہے. انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کر دیہاتی سے کھانا لے لیں، مگر دل نے کہا نہیں، ایسا کرنے سے تو روزی حاصل کرنے میں میری بھی محنت شامل ہو جائے گی. مجھے خاموشی سے بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا چاہیے. جب روزی گاؤں سے یہاں پہنچ سکتی ہے تو کیا اتنی سی بلندی طے نہیں کر سکتی؟ عزیز طلباء طالبات، اس پیراگراف میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ خدا کا کرنا کیا ہوا، یعنی کہ خدا کی طرف سے یہ ہوا کہ درخت پر چڑھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک دیہاتی کہتے ہیں جو کہ گاؤں کا رہنے والا ہو، ان کے لیے کھانا لے آیا. اصل میں وہ شام کو کھیت سے گھر جاتے ہوئے، یعنی کہ دیہاتی گزر رہا تھا تو رستے سے جو کھیت تھا وہاں سے گزرتے ہوئے درخت کے نیچے انہیں بتائے فقیر بیٹھے دکھائی دیے. وہ انہیں مسافر سمجھ کر گاؤں کے دستور کے مطابق، یعنی کہ گاؤں میں یہ دستور ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے کہ مہمانوں کی جو خاطر مدارات ہے وہ اچھے طریقے سے کی جاتی ہے اور انہیں کھانا کھائے بغیر نہیں بھیجا جاتا. تو اسی دستور کے مطابق وہ دیہاتی ان کے لیے کھانا لایا تھا. بتائے فقیر نے اس کے ہاتھوں میں کھانا دیکھا تو دل میں سوچنے لگے، یعنی کہ بتائے فقیر نے جب ان کے ہاتھوں میں کھانا دیکھا تو دل میں سوچنے لگی واقعی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کسی نہ کسی طرح روزی پہنچاتا ہے. تو انہیں اسی دینی نصیحت کی یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کسی نہ کسی طریقے سے روزی ضرور دیتے ہیں. انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کر دیہاتی سے کھانا لے لیں. اب یہاں پر یہ تھا کہ انہیں بھوک بھی بہت لگی تھی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں نیچے اتر کے دیہاتی سے کھانا لے لوں، مگر دل نے پھر ایک بار انہیں روکا اور کہا ایسا کرنے سے تو روزی حاصل کرنے میں میری بھی محنت شامل ہو جائے گی. یعنی کہ دل نے کہا کہ بھئی
یہاں پر بھی تمہاری محنت لگے گی، ایک دفعہ تم نیچے اترو گے اور کھانا کھاؤ گے. تو یہ سوچ کر انہوں نے کیا کیا، پھر اپنے آپ کو روک لیا اور کہا کہ خاموشی سے بیٹھے بیٹھے مجھے اب پھر انتظار کرنا چاہیے. جب روزی گاؤں تک یہاں پہنچ سکتی تو کیا درخت پر اوپر بلندی طے نہیں کر سکتی؟ ذخیرہ الفاظ: واز، پختہ، حقیقت، دستور، دیہاتی، مجلس، امداد، عصر. الفاظ معنی: واز دینی نصیحت، پختہ مضبوط، دستور قاعدہ قانون، مجلس بیٹھنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں آدمیوں کا گروہ ہو، عصر دن کا اخیر حصہ، امداد باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا. جی عزیز طلباء طالبات، اس سبق سے متعلق واحد جمع مخلوق مخلوقات، مجلس مجالس، مدد امداد، انتظام انتظامات، حکم احکام. تدریسی سرگرمی: درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1: مولوی صاحب نے واز میں کیا بات کہی؟ اس کا جواب بہت آسان ہے. مولوی صاحب نے واز میں کہا کہ انسان کو رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اپنے بندے کو ہر حال میں رزق پہنچاتا ہے. سوال نمبر 2: بتائے فقیر شہر چھوڑ کر جنگل میں کیوں جا بیٹھے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے: جب بتائے فقیر نے مولوی صاحب سے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر حال میں رزق پہنچاتا ہے تو وہ اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب ان تک رزق پہنچتا ہے کہ نہیں. سوال نمبر 3: بتائے فقیر درخت پر کیوں چڑھ گیا؟ بتائے فقیر درخت پر اس لیے چڑھ گئے تاکہ اللہ کی طرف آنے والی امداد یا رزق کو دور ہی سے دیکھ لیں. سوال نمبر 4: درخت کی چوٹی پر سے انہیں کیا دکھائی دیا؟ درخت کی چوٹی سے بتائے فقیر نے دیکھا کہ ایک دیہاتی کھانا لے کر آ رہا تھا. درج ذیل درست بیانات پر صحیح کا نشان لگائیے. اللہ تعالیٰ روزی ہر حال میں پہنچاتا ہے، انسان کوشش کرے یا نہ کرے. نمبر 2: بتائے فقیر بڑے بھولے آدمی تھے. نمبر 3: بتائے فقیر جنگلی جانوروں کے خوف سے درخت پر چڑھ گئے. نمبر 4: دیہاتی نے خیال کیا کہ بتائے فقیر کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں. نمبر 5: روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جی عزیز طلباء طالبات، یہ تمام سرگرمی آپ کے صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے. گھر کا کام: الفاظ کے معنی لکھیے، واحد کی جمع لکھیے. تدریسی سرگرمی میں موجود سوالات کے جوابات تحریر کریں. تدریسی سرگرمی میں موجود درست بیانات پر صحیح کا نشان لگائیں. جی عزیز طلباء طالبات، سبق بتائے فقیر کا گھر کا تمام کام آپ نے ترتیب وار اپنی کلاس ورک کاپی میں کرنا ہے اور ترتیب وار کام کرنے پر آپ کو نمبر دیے جائیں گے. گھر میں رہیں، سلامت رہیں. شکریہ.